नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। मोहतरम सामीन, नमाज के हवाले से आज इंशाअल्लाह हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि वो क्या अस्कार हैं जो नमाज में हमें सिखाए गए। नमाज की शरीयत में अभी तक हमने तहारत को देखा है, जो ज़्यादातर नमाज के आगाज से कबल पाकी हासिल करने वाली जो चीज़ें हैं, शराइत हैं, सिवाय इस्तक़बाल क़िबला के बाकी सब चीज़ें असल में तहारत से रिलेटेड हैं। फिर हमने अमाल को देखा। नमाज का जो मकसद कुरान मजीद में बयान हुआ है वो अल्लाह की याद है, और कई मुकामात पर कुरान मजीद ने इस बात को बयान किया है। एक मुकाम पर सूरह आला में अल्लाह ताला कहते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। फलाह पा गया वो शख्स जिसने पाकीज़गी को इख्तियार किया, अपने रब के नाम को याद करता रहा और उसने फिर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी। तो ये जो पाकीज़गी है, अल्लाह की याद है और नमाज है, ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। आपको ये सब नमाज में नजर आ जाएंगी। यानी जो तहारत है नमाज के आगाज से कबल, आप देखिए वो क्या है, वही तज़किया है। यानी तज़किये के दो पहलू होते हैं। एक ये कि इंसान निजासतों से अपने आप को दूर करे, और दूसरी चीज ये है कि इंसान खुदा से करीब हो। यानी वो जो पाकीज़गी की एक नौइयत है जो खुदा के ताल्लुक से पैदा होती है, नमाज उसका आला तरीन इज़हार है। तो हम तहारत के जरिए से पाकीज़गी हासिल करते हैं, फिर आमाल के जरिए से, नमाज के आमाल के जरिए से और नमाज के अस्कार के जरिए से अपनी इस पाकीज़गी को बढ़ाते हैं। इसलिए कि असल पाकीज़गी खुदा की उस पाकीज़ा हस्ती से एक जिंदा ताल्लुक राब्ता कायम करना है जो सारी तहारत और पाकीज़गी का मरकज है, मर्जा है। तो आज हम नमाज की अस्कार की शरीयत का इंशाअल्लाह मुताला करेंगे और फिर हुजूर का जो उसवा हसना है उसको भी देखेंगे। इसकी शरीयत तो आपके इल्म में है, इज्मा और तवातुर के जरिए से मुंतकिल हुई है। ये क्या होते हैं इनकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूँ कि उम्मत इजमाई तौर पर अक़लन काफ़ा अनकाफ़ा के उसूल पर सब लोगों को सिखाते हैं। तो ये इजमा होता है, और तवातुर का मतलब ये होता है कि हर नस्ल में ये होता रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा नहीं हैं, इसके अस्कार बहुत मुख्तसर हैं, वो ज़्यादातर अमाल से ही मुताल्लिक़ हैं। तो मैं अमाल भी बयान कर दूंगा, ताज़ा हो जाएंगे, और अस्कार भी बयान कर दूंगा, और उनकी जो असल में हकीकत है वो भी बयान कर दूंगा। पहला अमल हमने देखा था रफ़ा यदैन है। उस मौके पर अल्लाह अकबर कहा जाता है। अल्लाह अकबर के अल्फाज ये बता रहे हैं कि ये जो रफ़ा यदैन है ये गोया कि बॉडी लैंग्वेज के जरिए से खुदा की बड़ाई का इजहार है। जिस वक्त हम हाथ उठाते हैं तो आप गौर कीजिएगा, गुफ्तगू में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर किसी की बड़ाई को बयान करना हो तो हम कहते हैं तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि हाथ हम जरा बुलंद करते हैं और ऊपर उठाते हैं और फैलाते हैं, सर के करीब करीब हम लाते हैं, और ये कहते हैं ये तो बड़ी चीज़ है, ये इशारा करते हैं। तो उसको एक प्रॉपर शक्ल दे दी गई है। और साथ में अल्लाह अकबर के अल्फाज ये बता रहे हैं कि खुदा की किबरियाई के आगाज से हम अपनी परस्तिश का आगाज करते हैं। नमाज अपनी हकीकत के लिहाज से परस्तिश है। तो नमाज के जो अमाल हैं वो परस्तिश को बयान करते हैं, और नमाज का मकसद खुदा की याद है। तो नमाज के जो अस्कार हैं वो खुदा की याद को जहन में ताज़ा करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, इसको समझ लें कि नमाज के अमाल परस्तिश का बयान करते हैं, मरासिम में उबूदियत है, और नमाज के अस्कार हमें याद दिलाते हैं अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात और उसकी हस्ती को याद दिलाते हैं। तो रफ़ा यदैन यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। यहां से हम नमाज में दाखिल होते हैं। दूसरी चीज सूरह फातिहा यानी क़याम है। दूसरी चीज अमल में तो ये क्या है, खुदा के हुजूर क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, फर्मा बरदाराना गुलामों के अंदाज में हाथ बांध कर खड़े होना। गुलामी का, फर्मा बरदारी का, बंदगी का इजहार ये है कि आप खड़े हो, मुलाजिम आपके सामने खड़े होते हैं और अदब में हाथ बांध लेते हैं।
تو یہی ہمارا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم ہاتھ باندھ کر پہلے خدا سے ایک دعا کرتے ہیں جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یہ ذکر ہے جو مقرر کیا گیا اور یہ لازمی ہے، اور پھر قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت ہے۔ یعنی پہلے ہم اپنی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ خدا سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، مانگنے کی یہ چیز ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی بڑائی کا اعتراف ہو، اور پھر اسی کی عبادت کا عزم، اور پھر اسی سے مدد مانگنا، اور مانگنے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ راستہ صراط مستقیم جس پہ چلنے والوں پہ خدا کا انعام ہوا ہے، نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا ہے۔ یہ کل حاصل ہے، مانگنے کی اصل چیز یہی، یعنی اس دنیا میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یا تو خدا کی عنایت ہوتی ہے یا اس کا غضب ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، تو یہاں پر امتحان کے اصول پہ بہت کچھ دیا گیا ہے، لیکن جب حقیقی زندگی شروع ہوگی تو لوگ یا تو خدا کا انعام حاصل کر رہے ہوں گے یا اس کے غضب میں ہوں گے۔ تو یہ سکھایا گیا ہے، یہ دعا مانگ۔ جب دعا مانگ لی تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سیدھا راستہ کیا، تم نے سیدھا راستہ پوچھا تھا، تو قرآن اصل میں سیدھے راستے کا بیان ہے۔ تو قرآن یا تو کوئی ایمان کی بات بتاتا ہے، یا اعمال کی بات بتاتا ہے، یا استدلال کی بات بتاتا ہے، یعنی دلیل دیتا ہے اپنی سچائی کی، یا حکمت واضح کرتا ہے، یا کوئی نصیحت کرتا ہے، تو ہر پہلو سے ہدایت ہے۔ پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کیا ہے، یعنی عمل ہے رکوع۔ یہ عمل کیا ہے؟ اپنی ہستی کو خدا کے سامنے جھکانا ہے، سر اطاعت، سر تسلیم خم کر دینا ہے، خدا کی عظمت کے سامنے جھک جانا ہے، اور زبان سے ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر اس میں وہ اذکار ہیں جو حضور کرتے تھے، وہ آگے آئیں گے، لیکن جو اصل شریعت ہے جس کا سب کو پابند کیا گیا وہ یہی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ۔ کیا مطلب؟ یہ واحد مختلف کلمہ ہے نماز کا، ایک تو آخر میں آ رہا ہے اور ایک یہ ہے جو سکھایا گیا ہے، جو لازمی کیا گیا ہے۔ جس نے اللہ کی حمد کی، اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ جو سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور دعائیں مانگی تھی، تو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم نے ہماری حمد کر کے ہم سے فریاد کی تھی، ہم دیں گے، ہدایت دیں گے۔ شرط یہ کہ آدمی سمجھ رہا ہو کہ وہ کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اگر کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، ہدایت کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، پھر تو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن میں اور آپ اگر سچے ہیں، طلب ہدایت میں اگر سچے ہیں، سنسیئر ہیں، اپنے آپ کو تعصبات سے بلند کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی خواہشات سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار ہیں، اپنی انا سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر جان رکھیں کہ خدا نے گارنٹی کیا ہے اور اس کو نماز کے لازمی اذکار میں شامل کر دیا۔ سن لیا، تم نے حمد کی تھی، ہم نے سن لیا۔ اور بادشاہوں کو سن لینا ہی کافی ہوتا ہے، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ قبول کریں، سن لیا کافی ہے۔ مطلب یہ کہ جو مانگے گا دیا جائے گا۔ آگے سورہ فاتحہ میں آ بھی جائے گی یہ بات، حضور نے جس کو جو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر سجدے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ یہ پرستش کی آخری انتہا ہے، اپنی ہستی کو خدا کے سامنے بچھا دینا ہے۔ یہ محبت کا، یہ پرستش کا، عقیدت کا آخری ممکنہ اظہار ہے۔ ہماری ہستی میں سب سے نمایاں چیز ہماری پیشانی ہے، ہمارا سر ہے، اور ہماری علامت ہماری ناک ہے۔ دونوں ہم خدا کے سامنے رگڑ دیتے ہیں، زمین پہ رگڑ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے رگڑتے ہیں کہ تو ہی بلند ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، اللہ اکبر۔ تو عمل سے پرستش ہو رہی ہے اور زبان سے یاد دہانی۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اس دنیا میں بڑا نہیں ہے، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، کوئی لیڈر، کوئی جج، کوئی جنرل، جو لوگ ہمارے یہاں طاقتور سمجھے جاتے ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں خدا کے سامنے۔ خدا ہے جو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، بے پناہ طاقتور، بے پناہ عظیم۔ اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی فرما برداری میں جینا چاہیے، اور اس کی حمد، تعریف، تسبیح کرنا چاہیے۔ وہی دے سکتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی
طاقت اختیار نہیں، اسی کے ہاتھ میں۔ اور پھر آخر میں جب ہم اٹھتے ہیں سجدے سے، بعض اوقات ہم اٹھتے بھی ہیں اور بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں، قعدے میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، تو جب وہاں سے بھی اٹھیں گے قعدے سے قیام کے لیے اٹھتے ہوئے، وہاں پہ بھی اللہ اکبر، یعنی ایک دفعہ پھر یہ ہم نماز میں نئے سرے سے داخل ہو رہے ہیں، اس پوری رکعت کو دہراتے ہیں، یعنی بندگی کا جو عمل سجدے پہ ختم ہو گیا تھا اس کو ہم پھر دہراتے ہیں، یعنی بار بار اس پریکٹس کو دہراتے ہیں، اس لیے کہ اصرار کرنا، بار بار کسی چیز کو کرنا، یہ آپ کی سنجیدگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر آخری عمل اور آخری ذکر سلام کرنا۔ تو سلام کرنا کیا ہے؟ اصل میں آپ واپس انسانوں کی دنیا میں لوٹ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے، اب آپ ساری دنیا کے لیے جو میسج لے کے آئے ہیں وہ پیس کا ہے، وہ سلامتی کا ہے۔ تو اب آپ سے اعمال صالح کا یہ ظہور ہوگا، اس لیے کہ اعمال صالح ہی ہیں جو سلامتی کے ضامن ہوتے ہیں، اور اعمال غیر صالح فساد کا باعث ہوتے ہیں، جس سے امن ختم ہو جاتا ہے، پیس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عزم ہے جو آپ کا کہ میں دنیا میں عمل صالح کے لیے لوٹ رہا ہوں۔ قادم میں یہاں پہ میں نے اس کی اسپرٹ بیان نہیں کی، وہ آگے آ جائے گی۔ یہ دعائیں ہیں، دعائیں مانگنے کا موقع، یعنی عبادت ہو گئی، اب بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں پھر حضور کی بڑی دل نشین دعائیں ہیں، وہ آگے بیان ہوں گی، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اور اگر یہ اسپرٹ تازہ ہے، اعمال کیوں کر رہے ہیں اور اذکار کیوں کر رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے آدمی کو ہر وقت یہ چیز مستحضر نہ رہے، لیکن جب بھی یاد آئے گی تو نماز بڑی بامانی ہو جائے گی۔ اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو شریعت کے احکام ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ امام ہوں گے تو ہمیشہ بالجہری کہیں گے، بلند آواز سے کہیں گے۔ اسی طریقے سے مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر، جمعہ، عیدین کی نمازوں میں بھی قرأت جہری ہوگی، یعنی بلند آواز سے ہوگی، یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مغرب کی تیسری رکعت میں، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی ہم کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے، یعنی وہاں قرأت مغرب کی 2 رکعتوں میں تو ہم بلند آواز سے، تیسری میں خاموش، عشاء میں بھی شروع میں 2 جہری پھر خاموش، سری، یعنی پست آواز سے قرأت ہوگی۔ ظہر اثر کی 4 رکعت میں قرأت ہمیشہ سری ہی ہوگی، خاموشی سے ہوگی۔ پھر یہ بات کہ یہ ساری چیزیں عربی میں ہی پڑھی جانی ہے، اس کو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اذکار ہیں، تسبیح، تمجید، تحمید، دعا و مناجات، آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، اس کے دلائل آگے آ جائیں گے۔ اچھا، یہ شریعت ہو گئی۔ اب آئیے حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کی نماز، اب اس کے جمال و کمال کے کیا کہنے، یعنی اس کے تو کوئی مثالیں نہیں، حضور نے تو اس کو زندہ عمل بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنا خوبصورت و خدا سے تعلق ہے حضور کی نماز سے، تو پڑھنی آدمی حضور کو نماز پڑھنی چاہیے۔ ورنہ پھر سچی بات یہ کہ حضور نے جو کہا ہے نا کہ صلی فإنک لم تصلی، تم نماز دہراؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو ہمارے جیسے لوگوں کو تو شاید ہر نماز میں فرشتے یہی کہتے ہوں گے، صلی، تم نماز دہراؤ، تم نے پڑھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے حضور کی نماز کیا تھی، جو حضور نے کہا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو۔ تو یہ جو استفتاح ہوتا تھا حضور، یعنی آغاز ہوتا تھا نماز کا، تو آپ ابتدا میں بہت سی دعائیں ہیں آپ سے جو منقول ہوئی ہیں۔ ایک دعا یہ ہے اللہم باعد بینی، یعنی اللہ اکبر کہا اور قرأت سے پہلے اب یہ موقع ہے، یعنی تکبیر کہی آپ نے اور قرأت شروع نہیں کی، ابھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس سے پہلے بیچ میں پڑھ رہے ہیں حضور۔ ہمارے یہاں تو ایک ہی فکس دعا ہے نا، آسان نماز جو ہمیں بچپن میں پڑھاتے ہیں تو ہم ایک ہی دعا یاد کرتے ہیں بغیر ترجمے کے، اور اسی میں حالت میں ہمارا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور کی عبادت ایسی نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیے حضور کیا کرتے تھے، اور یہ چند دعائیں جو منقول ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی نقل ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر تو ہوئے ہیں جو آگے نقل ہی نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے کہ حضور تو ہر دفعہ ویرائٹی میں پڑھتے تھے، اور یہی سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اس کی کوئی زبان نہیں ہے، کیونکہ حضور اپنی زبان میں ذکر کر رہے تھے۔ حضور تو عربی میں پڑھنی تھی حضور نے، اب میں اور آپ کریں گے، ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے اذکار بڑے قیمتی، اسے یاد ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔
دعا ہے اب یہ شروع میں، اب دیکھیں حضور کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے گا کون کہہ رہی ہے ہستی، معصوم، اور پھر یہ دیکھیے کہ میں اور آپ، ہم کون ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں نماز میں۔ یہ معصوم عن الخطا ہستی کہہ رہی ہے، اللہم باعد بینی و بینی خطایا کما بعدت بین المشرقی والمغربی، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، میرے گناہوں کو میرے رب پانی سے اور برف سے اور اولو سے دھو دے۔ اب یہ خاص عرب کے پس منظر میں ایک بات کہی گئی ہے، لوگ صحرا میں جاتے تھے، غبار آلود ہو جاتے تھے، اور ایسے میں کبھی بارش زور سے برسے تو پھر انسان بالکل کلین ہو جاتا ہے۔ اور عرب کے صحرا گرمی ہے تو وہاں پہ یہ چیز آدمی بڑا انجوائے کرتا ہے کہ بارش ہے، ٹھنڈا پانی ہے، برف اور اولو والی بارش۔ میں نے جو کہ دیکھی اس طرح کی بارش صحراؤں میں تو میں جانتا ہوں یہ کیا ہوتی ہے۔ ایک اور دعا جو حضرت علی سے منقول ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اللہم انت الملک، یا اللہ تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت ربی، تو ہی میرا مالک ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا غلام ہوں، ظلمت نفسی، مالک اپنے نفس کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، واعترفت بذنبی، اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے، حضور کہہ رہا ہے، واعترفت بذنبی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، میرے سارے گناہوں کو بخش دے مولا، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ معرفت کا کلمہ ہے۔ دیکھیے گناہ معاف کرنے کے لیے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کو حرکت میں لانا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو ہم بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، سب کائنات میں نقش ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مٹانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ کے سوا کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ جو آواز ہم نے بول دی وہ فضا میں بکھر گئی، ریکارڈ ہو گئی ہے، کہیں نہیں جاتی، فنا نہیں ہوتی، یہ سائنسی حقائق ہے۔ تو اس کو مٹانے کے لیے خدا کی قدرت چاہیے، تو خدا ہی مٹا سکتا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیے جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ہے، صاحب خلق عظیم ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، مجھے بہترین اخلاق جو ہیں ان کی طرف ہدایت دے دے، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اور تیرے سوا ان اچھے اخلاق کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں وَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور برے اخلاق سے مجھ کو دور کر دے، اور ان کو دور بھی تو ہی کرتا، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یعنی اخلاق ہی اصل میں دین ہے نا، اس کو فوراً شامل کیا تم نے۔ اور پھر وہ بڑی کمال کی دعا ہے، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت ربنا وتعالیت استغفرک واتوب الیک، میں حاضر ہوں پروردگار، تیرا حکم بجانانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حضور جو اللہ کی پاکی کا مفہوم بیان کر رہا ہے۔ میں تیری قوت سے قائم ہوں اور مجھے لوٹنا بھی تیری ہی طرف ہے، تو برکت والا ہے، بلند ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر وہ ہماری مشہور و معروف دعا بھی حضور کرتے تھے جو ہم لوگ کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے، ساری خوبیوں والا ہے، بڑا بابرکت ہے تیرا نام، تیری شان بڑی اونچی ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور پھر ایک اور دعا جو رات کی نمازوں میں حضور پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے،
आलिम अल-गैब व शहादा, जाहिर और गायब के जानने वाले। अंत तहकुमु बैन इबादक फीमा कानू फीही यख्तलिफून, तो अपने बंदों के माबैन उनके इख्तलाफात का फैसला फरमाएगा। इहदिनी लिमख्तलिफा फीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निक, तो परवरदिगार हक के मामले में जितने भी इख्तलाफ हैं तो अपनी तौफीक से मेरी रहनुमाई फरमा। इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, इसमें शुबा नहीं कि तू जिसको चाहता है सीधी राह की हिदायत देता है। फिर एक और दुआ हुजूर जो तहज्जुद में मनकूल है पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, बड़ी खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंता क़य्युमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन व लकल हम्द लकल मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन व लकल हम्द अंता नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन। ऐ अल्लाह, हम तेरे लिए ही है, तू ही आसमान और ज़मीन उनके दरमियान हर चीज़ का कायम रखने वाला है, हर चीज़ का बादशाह है और हर चीज़ की रोशनी है। मैंने इख्तिसार से कर दिया तर्जुमा। और तेरे लिए हमद है, यानी तीनों जगह यही है कि तू ही आसमान और ज़मीन का मालिक, उनका कायम रखने वाला, उनकी रोशनी। अंतल हक़ व वादुकल हक़ व लिक़ाउका हक़ व क़ौलुका हक़ वल जन्नतु हक़ वन नारु हक़ वन नबिय्यून हक़ व मुहम्मदुन हक़ वस्साअतु हक़। तू हक़ है, तेरा वादा हक़ है, तेरी मुलाकात हक़ है, तेरा कलाम हक़ है और जन्नत हक़ है, दोज़ख हक़ है, सारे नबी हक़ है और मोहब्बत भी हक़ है और क़यामत भी हक़ है। ये क्या है? ईमान। ईमान जब तक इस जगह पे ना आए तो वो ईमान नहीं होता। ये है ईमान। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका ख़ासमतु व इलैका हाकमतु फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए सरे ताज झुका दिया, तुझे मान लिया, तुझ पर भरोसा किया, तेरी तरफ रुजू किया, तुझे साथ लेकर तेरे दुश्मनों से लड़ा। कितनी खूबसूरत ताबीर है। तुझे साथ लेकर तेरे दुश्मनों से लड़ा, तेरे ही पास अपनी फरियाद लाया। तू बख्श दे जो कुछ मैंने आगे भेजा, पीछे छोड़ा जो छुपाया, जो ऐलानिया किया। तू ही आगे करने वाला है, तू ही पीछे करने वाला है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं और हिम्मत और कुद्रत सब अल्लाह ही की इनायत से। तो ये वो दुआएं हैं और जैसे और भी बहुत सी दुआएं हैं जो हुजूर पढ़ते थे। लेकिन आप देखिए, जिस नमाज का आगाज यहाँ से हो रहा होगा वो कैसी नमाज होगी, नहीं आप तसव्वुर कीजिए वो नमाज कैसी होगी। फिर क़यास से पहले आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, मैं शैतान मरदूद के वसवसों, उसकी फूकों और उसके इल्हाम से अल्लाह समीउल अलीम की पनाह मांगता हूँ। यानी वो मैं बयान करता हूँ ना कि अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान ने चैलेंज दिया था, खुदावंद तेरी इज्जत की कसम, मैं उनकी सीधी राह पे बैठूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये हुजूर क्या कह रहे हैं कि उसने चैलेंज दिया था, मैं अब आपको बीच में ला रहा हूँ, आप मुझे बचाइए। तो हम तो ऐसे गुजर जाते हैं जल्दी जल्दी। वो असल में कह ही रहे हैं कि उसके पास 1000 लश्कर है, मैं कमजोर तन्हा आदमी, आप मुझे बचाइए। उसकी फूंकों से, उसके इल्हाम से, उसके वसवसों से। कभी वो ख्याल डालता है, फूंक का मतलब क्या है, फीलिंग्स पैदा करता है, यानी गुनाहों की फीलिंग पैदा करते हैं। वसवसे ख्याल डालता है और इल्हाम पूरे एक जो गुनाहों के तसव्वुर है पूरा का पूरा इल्का कर देता है। खासतौर पर ये शरीयत साजी जो होती है, दीन साजी जो होती है, मकर व फरेब आदमी करता है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की तिलावत तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है। हुजूर हर आयत पर वक्फ करके उसे अलग अलग पढ़ते हैं, और अभी मैं बता दूंगा कैसे पढ़ते हैं हुजूर, लेकिन ये हुजूर का तरीका था। फरमाते हैं जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसने गोया नमाज नहीं पढ़ी। ये इतनी अहम है। फातिहा के बगैर नमाज नातमाम है, नातमाम है, वो पूरी नहीं होती। ये हदीसें हैं जो हुजूर ने फरमाई, इसलिए हर नमाज में हम इन्हें हर रकत में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? मुस्लिम की एक रिवायत में अब देखिए अल्लाह ताला का रिस्पॉन्स कैसे आता है वो देखिए। एक हदीस में है कि हुजूर कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी, और इसमें बंदा जो कुछ मांगता है वो पाता है। चनाचे वो जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। अब देखिए अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। जब वो अर्रहमानुर रहीम कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना की है।
جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پالے گا۔ یعنی میرے اور میرے بندے کے درمیان، یعنی عبادت میرے لیے، مدد اس کے لیے، اس نے مدد مانگی ہے، مل جائے گی اسے۔ کتنی بڑی گارنٹی، کتنی بڑی یقین دہانی۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے جو میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں نے اسے بخش دیا۔ یعنی ہماری ضرورت کیا ہے؟ سیدھی راہ پہ ہم چلیں، سیدھی راہ جس پہ اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ وہ جس پہ غضب ہوا۔ جو مغضوب ہوئے ان کے راستے پہ نہیں چلنا، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اشارہ کن کی طرف ہے؟ نزول قرآن کے وقت ایک گروہ یہود تھا جو مغضوب تھے، جن پہ غضب ہو گیا تھا، اور ایک نصارہ تھے جو گمراہ ہو گئے تھے، دین میں نئی نئی چیزیں انہوں نے شامل کر لی تھی۔ اور یہود نے کیا کمال دکھایا تھا کہ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، سرکشی۔ تو دونوں کو کوئی برطرف کر دیا گیا تھا، اور ایک نئی امت کی تاسیس کے لیے دعا دی گئی تھی، اور وہ امت پیدا ہوئی، اس نے پوری دنیا میں ہدایت کا پیغام پہنچا دیا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح جواب دیتے ہیں، کس خوبصورتی سے وہ جواب دے رہے ہیں، اور کیا کمال کے جواب دے رہے ہیں۔ تو حضور کو دیتے تھے تو ہمیں بھی دیں گے، شرط یہ کہ ہم حضور کی طرح پڑھیں۔ پھر قرأت کے متعلق آتا ہے کہ حضور جو قرآن کا حصہ پڑھتے وہ کبھی طویل ہوتا، کبھی چھوٹا ہوتا۔ فرماتے ہیں میں اس ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں کہ لمبی پڑھوں گا، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کے رونے پر اس کی ماں کی پریشانی کے خیال سے اسے مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ تصور کیجئے یہ نماز میں کر رہے ہیں حضور، اور ہمارے یہاں مذہب کے نام پہ کیا کیا مسخرہ پن نہیں ہوتا۔ یعنی ہم راستے بند کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، ٹریفک جیم کر دیتے ہیں، ایمبولینس میں لوگ مر جاتے ہیں، موبائل اب تو بند کر دیے جاتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ کون سی ایذا رسانی ہم نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھیے یہ نماز جو ویسے ہی فرض نماز ہے، مختصر ہے، یعنی جس نماز کا حضور ذکر کر رہے ہیں یہ فرض ہے، یہ پڑھنی ہے، اور کوئی زیادہ لمبی نہیں ہونی اس سے بہرحال۔ لیکن ابھی حضور شروع کرتے ہیں کہ ذرا ایسی صورت پڑھ لوں گا جس میں تھوڑا وقت لگے گا، بچے کی آواز آتی ہے تو 3 آیتیں پڑھ گئی حضور، نماز مختصر کر دی حضور نے۔ تو یہ دیکھیے حضور کا طریقہ۔ پھر قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، یعنی آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے، اس طرح کے ہر لفظ بالکل واضح ہوتا تھا۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی حضور نے تلقین فرمائی کہ تلاوت اچھی آواز سے اور غنا کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یعنی قرآن کے اندر ایک نغمگی پائی جاتی ہے، تو جس وقت آپ نماز میں قرآن پڑھیں، اور ویسے بھی تو ضروری تو نہیں کہ ہر شخص بہت اچھا قاری ہو، بڑے قرآ کی طرح، لیکن کم سے کم بری آواز تو نہ ہو، جو آپ اچھی کر سکتے ہیں آواز، اس آواز سے پڑھیں۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ قرأت کے دوران بھی آپ قرآن کا جواب دیتے تھے، یعنی وہاں تو بندہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے، قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں تو حضور جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ تسبیح کے حکم پر تسبیح کرتے، سجدے کی آیات پر آپ سجدے میں گر جاتے تھے، اور رحمتوں کی آیت پر رحمت مانگتے تھے، اور عذاب کی آیتوں پر اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک اور فضیلت ہے یہاں، مراد گناہوں سے کیا ہے؟ وہی گناہ صغیرہ، یعنی جس کے اندر تڑپ ہے۔ تو یہ سمجھ لیے فرشتوں کی آمین سے ہنگ آہنگ ہو جائے، یعنی تڑپ کے ساتھ آدمی کہے، حضوری میں کھڑا ہوا ہو، رسمی طور پر آواز الفاظ ادا نہ کرے، تو یہ مراد ہے فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہونا۔ گویا کہ جس طرح وہ حضوری میں رہ کے خدا کی بارگاہ میں مکالمہ کرتے ہیں، بندہ مومن جب غیر میں رہ کے یہ مکالمہ شروع کر دیتا ہے تو یہاں سے پھر وہ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ جس میں حق تلفی نہ ہو، جس میں سرکشی نہ ہو، وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابھی اس میں اذکار اور ہیں لیکن وقت اب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو یہیں پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔